अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा सवाल बगावत, जवाब सफाई। MQM ने कराची में 10 मार्च से पाइंचे चढ़ाकर सफाई और अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कचरा भी साफ करेंगे, खराफात भी, एक तीर से कई शिकार करेंगे। MQM कराची के गली मोहल्लों की सफाई से परेशान या अपनी सफों की सूरत हाल से। सऊदी अरब की सरबराही में कायम इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सरबराह इजलास में शिरकत और फौजी मश्क। राद शिमाल देखने वजीर आजम नवाज शरीफ 3 रोज, जबकि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ 2 रोज के लिए कल सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। 34 मुल्क इत्तेहाद के अगराज व मकासद और इसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से इबहाम अब तक मौजूद। और 2030 तक दुनिया भर में जिनसी मसावात यकीनी बनाने के अज़्म के साथ आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कई काबिले फ़ख्र ख़वातीन पैदा करने वाले मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन जैसे बिलों की है या सोच की तब्दीली की। नाज़रीन, MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब की जानिब से की जाने वाली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने से कबल अब तक की एक और अहम और बड़ी खबर। पंजाब के साबिक और मकतूल गवर्नर सलमान तासीर साहब के साहबजादे शहबाज तासीर, जिनको 2011 अगस्त में आज से तकरीबन 4.5 साल कबल लाहौर से उनके दफ्तर के करीब से अगवा किया गया था, उनकी बाजियाबी की खबर है। इस खबर से हमें आगाह किया है ISPR ने और इसकी तस्दीक की है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने सेनेट में बाकायदा तौर पर बताया गया है कि उनको बलोचिस्तान के इलाके कचलाक से बाजियाब करा लिया गया है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ साहब का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काकड़ साहब, इब्तदाई मालूमात आप क्या फराहम करेंगे? कहाँ हैं इस वक्त शहबाज तासीर साहब? खुसूसन ये रिहाई किसी ऑपरेशन के नतीजे में मुमकिन हुई है, कोई इंटेलिजेंस इत्तलात थी, क्या हकाइक है? काकड़ साहब, हम राब्ता कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ साहब से, जिन्होंने बहरहाल अब से कुछ देर कबल ये कहा है कि एक खुशाइंद खबर है शहबाज तासीर साहब की बाजियाबी। इससे कबल भी नाजरीन इस हवाले से कोशिशें की जाती रही हैं, ये कोशिशें बारावर साबित नहीं हुई, जबकि हमारे इल्म में है कि 2012 में तो ये खबर भी मंजर आम पर आई थी कि एक ड्रोन हमले के नतीजे में शहबाज तासीर साहब जाम बहक हो चुके हैं। मगर आज बाकायदा ISPR की जानिब से अव्वलन ये खबर फराहम की गई है कि उनको बलोचिस्तान के इलाके कचलाक से बाजियाब कराया गया है। उसके बाद सेनेट में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने बाकायदा इस खबर की तस्दीक की। अनवारुल हक काकड़ साहब बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। काकड़ साहब, आप इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात देने की पोजीशन में हैं? किसी ऑपरेशन के नतीजे में बाजियाब हुए हैं शहबाज तासीर? इंटेलिजेंस इत्तलात थी, क्या सूरत हाल है? ऑपरेशन था और इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, इसमें पुलिस, फ्रंटियर कोर और हमारी जितनी इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं, इन्होंने आज ये रिकवर किया उनको, एंड ही इज सेफ एंड साउंड, हेल्दी एंड गुड शेप। और काकड़ साहब, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये आज ही की कार्रवाई है, आज ही उन्हें बाजियाब किया? आज की कार्रवाई, जी जी। ठीक है। अब अगवाकारों के हवाले से कुछ मालूमात देने की पोजीशन में हैं आप? नहीं जी, इस वक्त इट इज टू अर्ली, हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। जो डिटेल्स आएंगी फिर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और काकड़ साहब, अभी आपने बताया शहबाज साहब इदारों की तहवील में है, कब वो अपने अहले खाना से मिल पाएंगे, इस हवाले से क्या टाइम फ्रेम है? ये जाहिर है ये उनकी फैमिली और उनका अपना डिसीजन होगा। इट्स टू अर्ली टू कमेंट। और इस अच्छी खबर, इस अहम कामयाबी का क्रेडिट इस वक्त आप किसको दे रहे हैं? इसका क्रेडिट हमारे उन जवानों के नाम है जो कोयटा के सड़कों पे, बलूचिस्तान के पहाड़ों में शहादतें जिन्होंने दी, खून जिन्होंने बहाया, जिन्होंने यहाँ पे सक्सेस के खिलाफ, सेक्रेटेरियन आउटफिट्स के खिलाफ अपने प्यारों, अजीजों, बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि उनको स्ट्रेंथ बनाया और मेरे और आपके लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये दिन आज उनके नाम होना चाहिए, उन तमाम शहीदों के नाम है ये। ठीक है काकड़ साहब, मैं इस बात को रियलाइज करते हुए कि आप शायद ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर करने की पोजीशन में ना हो, लेकिन बहरहाल 4.5 साल बाद बाजियाब हुए हैं शहबाज तासीर साहब। सो ये 4.5 साल बाद आज के दिन कामयाबी कैसे मुमकिन हुई? देखिए, मैं तो इस दिन का मजा खिरखिरा नहीं करना चाहता इस बहस में उलझ के, लेकिन दोबारा आपको ये कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए। इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन।
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آج انہوں نے ہماری ناک اونچی کر دی ہے، ہمارے وقار میں اضافہ کیا ہے، ہماری ڈگنیٹی میں اضافہ کیا ہے، طرح طرح کے جو مفروضے اور تھیوریز تھی ان کو کل کیا ہے، اور شہباز صاحب کے صاحبزادے کو سیفلی ریکور کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب، ترجمان حکومت ہم سے بات کر رہے بتا رہے تھے کہ آج ہی ایک آپریشن کے نتیجے میں شہباز تاثیر صاحب کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. وہ اس وقت خیریت سے ہیں. کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت وہ اداروں کی تحویل میں ہیں. اس وقت وہ اس حوالے سے ٹائم فریم نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے کب مل پائیں گے. اس پر اور ایم کیو ایم کی آج کی پریس کانفرنس پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار شہاب اوسطو صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اوسطو صاحب بہت شکریہ. سر میں سے پہلے کہ فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس پر آؤں، یہ بہرحال ایک اچھی خبر ہمیں ملی کہ شہباز تاثیر صاحب کو آج 4.5 سال بعد بازیاب کروا لیا گیا. یور کامنٹس؟ دیکھیں جی، واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشائن خبر ہے، اور اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے کہ کافی عرصے سے مختلف قسم کے افواہ جو ہے ہم سن رہے تھے. اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ بھی افواہ تھی کہ شاید وہ کسی اٹیک میں جاں بحق ہو گئے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کو جو ہے بازیاب کیا گیا ہے، اور وہ بالکل جیسے بتایا گیا کہ صحتیاب ہیں، ان ہائی اسپرٹس ہیں. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کوئی جو ان کے ساتھ جو ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے اس پہ جو کمنٹس کریں، وہ جو پردہ چاک کریں، پتہ چلے کہ ان کے پیچھے کون تھے، اور اتنا عرصہ وہ کیا واقعی بلوچستان میں رہے یا افغانستان میں رہے، اور ان کی جو رہائی ہوئی ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اپنی کارکردگی ہے، یا اس کے بیچ میں بھی کوئی میڈیشن یا کوئی سہولت کار تھے کوئی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو بالکل بحفاظت دستیاب کیا ہے. اور اس کے علاوہ اتنا کافی جانتے ہیں کہ ایک کامیابی ہے، کیونکہ بہرحال جو ڈیٹیلز ہیں جن کا نشاندہی آپ بھی کر رہے ہیں وہ فی الحال ہمیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں. موونگ آن، اوسطو صاحب، آج ایم کیو ایم نے جو پریس کانفرنس کی، ایک صفائی مہم کراچی میں اور ساتھ ہی عوامی رابطہ مہم کا اعلان کیا فاروق ستار صاحب نے. یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہے پریس کانفرنس. آپ کو سمجھ آئی ایم کیو ایم نے یہ ری ایکشن کیوں فارمولیٹ کیا ہے؟ یہ ڈیفینسو ری ایکشن ہے یا اگریسو پوسچرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے کراچی میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ابھی تک صرف ٹارگٹ کیا ہے الطاف حسین صاحب کو. وہ کسی بھی اور جو ایم کیو ایم کی لوکل لیڈرشپ ہے یا جو لنڈن کی لیڈرشپ ہے، ان کے بارے میں وہ کوئی کمنٹس نہیں کر رہے. جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمنٹس کرنے سے ان کا جو بنیادی مدعا ہے، جو ان کا بنیادی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی برائی ہے یا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ جو علز ہیں جماعت کے حوالے سے، وہ اس سارے کی ساری وہ کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ الطاف حسین کی وجہ سے ہیں. اور اگر آپ الطاف حسین صاحب کو ٹھیک کر دیں، یا وہ خود ٹھیک ہو جائیں یا وہ الگ ہو جائیں، تو شاید سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ اسٹریٹجی کی پہلی جو کامیابی تھی وہ تو کل نظر آئی کہ ایک جو سٹنگ ایم پی اے تھے اور ایکس منسٹر تھے اور اچھے خاصے لیڈر تھے ایم کیو ایم کے، وہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا، وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور آج آپ کو پتہ ہوگا کہ انیس قائم خانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں اور بھی لیڈرز اور بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ہم عنقریب جناح گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے. اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ریلیکس تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی چیزیں انہوں نے آلریڈی کر لی ہیں اور مجھ سے بتانا چاہ رہا ہوں. اب یہ کیا یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم عوامی رابطہ مہم کی جانب جا رہی ہے؟ یہ جو بظاہر ایک دراڑیں نظر آ رہی ہیں رینک اینڈ فائل میں، وہ اپنی عوامی حمایت کو آزمانا چاہ رہی ہے ایم کیو ایم اس وقت؟ ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کی جو کراچی کی رابطہ کمیٹی کی حکمت عملی ہے وہ بھی بہت اچھی حکمت عملی ہے. انہوں نے آج براہ راست کوئی اٹیک نہیں کیا ان پہ، ان کا کوئی نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم کراچی جائیں، کراچی کے لوگوں میں جائیں گے، کراچی کا جو گند ہے اس کو صاف کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ جیسچرز بھی اس طرح کے یا اس طرح کے انوینڈوز بھی دیے کہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کا بھی صفایا کریں گے.
تو اب وہ بھی مورل جو کیمپین ہے اس کو پولیٹیکل کیمپین کے ساتھ مورل کیمپین جو ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے مورل ہائی گراؤنڈ لیا ہوا ہے. تو اوسط صاحب میں کلامی کر رہا ہوں، آپ خود بھی حوالہ دے رہے تھے انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے اعتماد کا. اس باغی گروپ کے پیچھے جو آپ کو اعتماد نظر آ رہا ہے یہ کسی خوش فہمی پر مبنی ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں جی، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ابھی ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد چیزیں بالکل کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف خوش فہمی ہے. انہوں نے اچھا خاصا ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ اس کو نیچرل انداز میں پیش کریں، اس طرح لگے جیسے یہ کوئی پہلے کا کوئی فیبریکیٹڈ کوئی اسکرپٹڈ جو ہے وہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ واقعی لوگ ان کی بات سن کے اب آہستہ آہستہ رجوع کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو 1992 میں ہوا تھا وہ بعد میں تو فیل گیا، کیونکہ ایم کیو ایم کو تو وہ نہیں توڑ سکے، بلکہ ایم کیو ایم زیادہ پاورفلی ایمرج کر گئی. تو اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی یہ تاثر نہ دیں جس سے یہ نظر آئے کہ شاید یہ سب کچھ پہلے کا طے ہوا ہے اور پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ بڑا نیچرلی اور بڑا مطلب ایسے ڈس آرمنگ انداز میں وہ جو ہے ساری ان کی جو نیریٹو ہے وہ چل رہی ہے. ایم کیو ایم نے بھی اپنی اسٹریٹجی بدلائی ہے. ایم کیو ایم کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم بھی اب بجائے ان کے ساتھ، کیونکہ جتنا وہ ان پہ توجہ دے رہے تھے اتنا زیادہ وہ فوکس میں آ رہے تھے اور ان کو زیادہ اسپیس مل رہی تھی آپ کی میڈیا میں بھی. تو اب وہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اب کراچی کے اپنے جو الیکٹوریٹس ہیں ان کو ہم موبلائز کریں گے، کراچی کی صفائی کریں گے، حیدرآباد کی صفائی کریں گے، ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے، اور ہمارے جو کارڈرز ہیں ہم ان کو سب کو موبلائز کر رہے ہیں. اور مور دین 700 کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ مختلف کارنر میٹنگز وغیرہ کریں گے اس سلسلے میں. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اسٹرینتھ کو شو کریں اور اسٹرینتھ کو پازیٹیولی شو کریں. شاہباز صاحب بہت شکریہ، ہم سے بات کریں. سینئر تجزیہ کار بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر عوامی رابطہ مہم کو یقینی بنانے، اپنی عوامی رابطے کو آزمانے کے لیے میدان میں اتر رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کہ ایم کیو ایم کا ورکر جو کہ اپنے قائد کے خطابات پر عائد اس کی نشر و اشاعت پر عائد پابندی کو دیکھ کر کنفیوز ہے، شاید اپنے رہنماؤں کو باغی گروپ جاتا دیکھ کر کنفیوز ہے، وہ ایم کیو ایم کی اس حکمت عملی کو دیکھ کر مزید کنفیوز ہوگا. اس کی کنفیوژن برقرار رہے گی یا پھر کم ہو جائے گی، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر کل روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں 34 ملکی عسکری اتحاد سعودی عرب کی سربراہی میں جو قائم ہے اس کے حوالے سے ایک اہم اجلاس میں بھی ان کو شرکت کرنا ہے. کچھ بات ہوگی اس بارے میں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دفتر خارجہ اور آئی ایس پی آر کے بیانات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے کل میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف 3 روزہ اور 2 روزہ دوروں پر بالترتیب سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. بنیادی طور پر ان رہنماؤں کا مقصد ہے سعودی عرب میں جاری فوجی مشق راد الشمال کا جائزہ لینا. آپ کو بتاتے چلیں کہ 21 ملکوں کے فوجی ان فوجی مشقوں کے اختتامی سیشن میں شرکت کریں گے اور ان میں بیشتر ممالک وہ ہیں جو کہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم ایک 34 ملکی عسکری اتحاد کا حصہ ہیں. اسی تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اہم ممالک کے سربراہوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا یا ان کے نمائندوں کا اکٹھا ہونا اس عسکری اتحاد کو فارملائز کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے. ساتھ ہی یہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان گو کے اس 34 ملکی اتحاد کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کے ٹرمز آف انگیجمنٹس اور ممکنہ کردار کیا ہوگا اس حوالے سے ابھی تک ایک بڑا ابہام اپنی جگہ پر موجود ہیں. وہ شخصیات جو ان اتحاد کے حوالے سے رائے کا اظہار کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، وہ خود یہ بتاتی ہیں کھل کر کہ ابھی اس اتحاد کے ہی اغراض و مقاصد اور طریقہ کار لاہ عمل یہ طے ہونا، یہ شیپ اپ ہونا باقی ہے. اس تناظر میں بنیادی سوال ناظرین یہی ہے کہ پاکستان کو اگر دہشت گردی کے حوالے سے کوئی کردار اس وقت ادا کرنا ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کو اپنی سرحدوں کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے کو ترجیح دینی ہے یا کسی عالمی کوشش کا حصہ بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ اور اگر یہ کردار ادا کرنا ہی ہے تو پاکستان کے ٹرمز آف ریفرنس، ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں عزیز احمد خان صاحب. عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ ہمارے دونوں اہم رہنما عسکری قیادت، سویلین قیادت سعودی عرب جا رہے ہیں. یہ جو اتحاد ہے سعودی عرب کی سربراہی میں، آپ کو لگتا ہے اب کسی ٹیک آف پوزیشن پر آ چکا ہے یا ابھی صرف فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہی ہوئی ہے؟
ابھی فی الحال تو کوئی ڈیٹیل اس کی سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ابھی میرا خیال ہے اس وقت تو وہ جا رہے ہیں اس اتحاد کے متعلق ہی بات چیت کرنے، اور ایک اتحاد ہے جس میں کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہمیں بہت پرانے تعلقات ہیں، اور ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ جہاں تک سعودی سالمیت کا تعلق ہے اس کی حفاظت کے لیے پاکستان کسی قسم کی بھی ارینجمنٹ جو ہوگی اس میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو عزیز صاحب اس کا مطلب سوال تو پھر یہ پیدا ہوگا نا، ہم اس اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ اس بنیاد پر کر چکے کہ ہمارے تعلقات دیرینہ ہیں سعودی عرب سے، یا وجہ اور سبب یہ بنی کہ ہماری ضرورت ہے اس اتحاد کا حصہ ہونا؟ نہیں، ہمارے تعلقات، میرے اپنے ذاتی نظر میں تو یہ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے سعودی عرب کے ساتھ رہے ہیں اسی بیسس کے اوپر کہ ہمارے ہر فیلڈ میں ان کے ساتھ بہت نزدیکی تعلقات ہیں۔ ان کی فوج کی ٹریننگ وغیرہ، اور اس میں بڑے عرصے سے پاکستان ان کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی، اور ہم نے بھی پچھلے دنوں بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی بیانات ہماری لیڈرشپ کی طرف سے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوگا تو پاکستان ان کی بھرپور حمایت کرے گا اور ان کا ساتھ دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے عزیز احمد خان صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ایک مختصر بریک لے لوں۔ ناظرین، واپسی پر اس اتحاد کے اغراض و مقاصد پر کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان کے کردار کو اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بات کریں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ عزیز احمد خان صاحب سے سعودی عرب کی سربراہی میں بننے والے 34 ملکی عسکری اتحاد کے بارے میں۔ عزیز صاحب، اب عراق، شام، ایران، اب تاحال اس اتحاد میں ان کی شمولیت نہ ہونا، اب آپ کے نزدیک یہ اس اتحاد کی آتھینٹسٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے یا اس کی افادیت پر آئندہ چل کر ایک سوالیہ نشان ہوگا؟ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ اتحاد جو ہے یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ اتحاد ہے کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہو باہر سے، تو اس سالمیت کو کی حفاظت کے لیے پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ جو دوسری چیزیں ہیں چند ایک ملکوں جن کا نام آپ نے لیا ہے جو اس اتحاد میں شامل نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ملک کی اپنی ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اتحاد میں شمولیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پاکستان کی شمولیت کا بیسس جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ اس بات کے اوپر ہے کہ وہ ہمارے بہت ہی دیرینہ اور بہت ہی گہرے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور وہ دفاعی فیلڈ میں بھی ہیں، اکنامک فیلڈ میں بھی ہیں، پولیٹیکل فیلڈ میں بھی ہیں، اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی شمولیت کا بیسس وہ ہے۔ تو عزیز صاحب، آپ کو لگتا ہے ابھی یہ کلیئرٹی بذات خود درکار ہے کہ اس 34 ملکی اتحاد کا پس منظر سعودی عرب کو لاحق کوئی ممکنہ خطرہ ہے اس کی سالمیت کو، جس پر پاکستان کا نیریٹو بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے، یا جیسا کہ بتایا گیا ہے اب تک کہ اس اتحاد کا مقصد بالعموم دہشت گردی کا سامنا اور مقابلہ ہے، بالخصوص داعش کا مقابلہ ہے؟ اس اتحاد کی بحیثیت مجموعی مقصد اور معنویت کیا ہے؟ ابھی اس میں بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھیں، پاکستان جہاں تک ٹیررزم کے خلاف ایکشن کا تعلق ہے، پاکستان انٹرنیشنلی کمیٹڈ ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس ریجن میں بھی اگر کچھ ٹیررزم کے خطرات ہیں تو اس میں سب کو اتحاد رکھنا چاہیے اور مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت داعش جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ ہے تمام ریجن کے لیے، تمام مسلمان ممالک کے لیے، اور اس میں جتنا بھی اتحاد ممکن ہو سکے اس کو فائٹ کرنے کا اور کوآرڈینیٹ کر سکے اپنی ایفرٹس، وہ بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے عزیز صاحب، ہمارے سامنے صورتحال ہے جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان کو تو ایک چیلنج دہشت گردی کے حوالے سے اپنے گھر میں حدود کے اندر درپیش ہے، ہماری ملٹری کی انگیجمنٹس ہیں یہاں پر، اس اتحاد میں ہماری کنٹریبیوشن کی نوعیت بوٹس آن گراؤنڈ کی صورت میں ہوگی، ملٹری پریزنس کی صورت، کیا یہ ممکن ہوگا یا پاکستان کا کردار سپورٹ کی حد تک ہی دیکھا جائے گا اور توقع کیا جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان نے جتنی بہادری کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے اس کی مثال کسی اور ملک میں نہیں ملتی، اور پاکستان کا جتنا تجربہ ہے اس سلسلے میں وہ بھی ایک مثالی تجربہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تجربہ سے ہم دوسرے ممالک کی بھی مدد کر سکیں تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے کہ وہ بھی ٹیررزم کو فائٹ کر سکیں تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی اور پاکستان اس میں بہت اچھا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اس اتحاد میں دہشت گردی کے خلاف شامل ہونا جو ہے وہ بھی خوش آئند بات ہے۔
اب یہ اتحاد میں شمولیت پاکستان کی کس طرح کی ہوگی وہ اس وقت موقع کو دیکھتے ہوئے ہی اس وقت فیصلہ ہوگا. فی الحال تو میرا خیال ہے جہاں تک اس اتحاد میں شمولیت کا تعلق ہے وہ اپنے تجربات سے ان کو دوسرے ممالک کو استفادہ دینا یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان کو ٹریننگ کرنا, ہمارے تجربے کی بیسس پر ان کو ٹریننگ دینا کہ ٹیررزم کے خلاف کس طرح کی فائٹ کی جا سکتی ہے, اس پہ مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے. امریکہ اور اوباما صاحب بالخصوص بڑا واضح انداز میں کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے بلکہ دنیا کے لیے اب جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ داعش کی شکل میں ہے, اور اس اتحاد کے پیچھے بھی جو امریکی کردار ہے عزیز صاحب وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. سو ہم یہ کہیں کہ اس اتحاد کی جو بائنڈنگ فورس ہے وہ امریکہ ہی ہوگا یا اس اتحاد کا حصہ جو ممالک ہیں یہ انہی کا کام ہے؟ دیکھیں اتحاد جو ہے, اب اتحاد کی جو بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی اس سے پتہ چلے گا کہ کون کون اس اتحاد میں کس حد تک شامل ہیں. جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے, اگر ٹیررزم کے خلاف اور اس داعش کے خلاف یہ ایک اتحاد بن رہا ہے جس سے کہ تمام اس ریجن کے ممالک جو ہیں ان کو خطرہ لاحق ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے دیکھیں کہ کس طرح اس میدان کو فائٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت طریقے ہوتے ہیں, اس میں اپنے اپنے ملکوں کے اندر یہ دیکھنا کہ ان کی روٹس نہ جمنے پائیں یہاں پہ, اور اپنا ان کی جو فنڈنگ ہے اس کو روکنا, ان کے موومنٹ کو روکنا, ان کو چیک کرنا, ان کے سلیپر سیلز کو ختم کرنا, یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں کوآپریشن کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوآپریشن ہونا چاہیے. لیکن عزیز صاحب اس طرح کے کسی بھی خطرے کا اگر سامنا کرنا ہے سو آپ کو لگتا ہے ایسی کیفیت میں ایک اتحاد بیسڈ اسٹریٹجی کارگر رہا کرتی ہے, جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ مختلف ممالک کی مختلف عالمی الائنمنٹس ہوا کرتی ہیں, یا انڈیویجول کیپیسٹی اور انفرادی طور پر خطرے کا سامنا کرنا ایک مناسب حکمت عملی ہوتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ٹیررزم کی فائٹ ہے وہ تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جہاں بھی خطرہ لاحق ہوگا ہم ٹیررزم کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دیں گے. تو یہ اتحاد بھی جو ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اسی کا ایک حصہ ہے. اس ریجن میں, اس علاقے میں داعش کی جس طرح ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں وہ سب ممالک کے لیے خطرہ ہیں. افریقہ میں دیکھ لیجئے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھ لیجئے یا یہاں سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیجئے, تو ان سب نے مل کے فائٹ کرنا ہے. ہر ملک کی اس طرح فائٹ کرنا ہے, اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, اور پاکستان نے اس میں ایک مثالی کارروائی کی ہے اور ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے اس ٹیررزم کا جو میلس ہے اس کو کس طرح فائٹ کیا ہے ہماری فوج نے, کتنی اس کے اوپر قربانیاں دی ہیں, اور وہ ایک مثالی ایکسپیرینس ہے جس سے کہ ہم دوسرے ملکوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے عزیز صاحب, اس پر اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کیسے ادا کرے گا ایران اور سعودی عرب کے درمیان, یہ جانتے ہوئے کہ ایران اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے مگر پاکستان اور ایران کی ایک تازہ ایکویشن بن رہی ہے ایران سے پابندیاں ہٹ جانے کے بعد. سو ایران پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ فرینڈ, ایک دوست کے طور پر دیکھے گا, گو کہ پاکستان اس اتحاد کا حصہ ہے جو سعودی سربراہی میں قائم ہے اور جس کا ایران حصہ نہیں ہے. دیکھیے پاکستان اور ایران کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں, بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس خطے کا جہاں پاکستان ہے اس کے ایران کے ساتھ یعنی سینچریز پرانے تعلقات ہیں. تو وہ ان تعلقات میں ایک تسلسل رہا ہے. ایک اونچ نیچ کبھی کبھار چھوٹی موٹی آ جاتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمیشہ سے تعلقات سینکشن سے پہلے بھی ہمارے تعلقات جہاں تک ایران کے ساتھ تعلقات تھے وہ بالکل بہت اچھے تھے, لیکن سینکشنز کی وجہ سے بعض اکنامک ایریاز میں کوآپریشن نہیں ہو سکتا تھا. وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان سعودی عرب کا بھی بہت قریبی دوست ہے, ایران کا بھی قریبی دوست ہے, اور اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پاکستان خاموشی کے ساتھ ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. اگر ایران اس پرٹیکولر الائنس میں شامل نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران ٹیررزم کے خلاف ایکشن نہیں لے گا یا ٹیررزم کے خلاف کوآپریٹ نہیں کرے گا. بہرحال وہ جو پولیٹیکل کنسیڈریشن ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اس معاملے میں کوآپریٹ نہیں کر سکتے, امید ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دور ہو جائیں گی اور اس میں پاکستان ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے. بہت شکریہ. عزیز احمد خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. 34 ملکی عسکری اتحاد سعودی عرب کی سربراہی میں جو قائم ہے اور جس کے حوالے سے ایک اہم اجلاس بتایا جا رہا ہے کہ ملکوں کا ہوگا سعودی عرب میں, جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے, اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان میں
हमें किन तब्दीलियों की ज़रूरत है, खुसूसन सोच के हवाले से, कुछ उस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के कारहाय नुमायाँ को उजागर करना और उनका एतराफ़ करना। आज जो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है उसका थीम इस अज़्म का अक्कास है कि सन 2030 तक दुनिया भर में जेंडर इक्वालिटी यानी जिनसी मसावात को यकीनी बनाया जाएगा। इस ज़िम्न में जब हम पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं तो हमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आती है, जिसका एक सबूत और एक दलील बहरहाल ये है कि पाकिस्तान में 2016 में भी हमें ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए कानून साजी की ज़रूरत महसूस होती है और 2016 में हमें इस हवाले से एक संजीदा कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से दिखाई देती है। लेकिन इस सूरत हाल को फिर मायूसी में तब्दील होती हम देखते हैं जब हम मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस बिल की मुखालिफत देखते हैं, इस पर आने वाला एक मनफी रद्द अमल देखते हैं। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं कमीशन ऑन विमेन स्टेटस की चेयरपर्सन हैं फौजिया वक्कार साहिबा, हमें ज्वाइन कर रही हैं। फौजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, पंजाब कमीशन ने भी जेंडर इक्वालिटी और ख़वातीन के हवाले से एक रिपोर्ट शेयर की है पंजाब हुकूमत के साथ। सो इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं और उसकी रोशनी में अगर आप ये बता पाएँ कि अगर सिर्फ गुज़श्ता एक साल की बात करें तो ख़वातीन के हवाले से ऑन ग्राउंड सूरत हाल पाकिस्तान में कितनी बदली है? जवाद साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो जो भी ख़वातीन आपका चैनल देख रही हैं उन सबको ख़वातीन का आलमी दिल मुबारक हो। और उसके बाद मैं आऊँगी जो आपका सवाल है, जो कि इतना मायूस कुन तो नहीं है, खैर चीज़ें हो रही हैं, मगर फिर भी एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिहाज से हम कोई 145 मुल्कों में से 144वें नंबर पे आते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज़िक्र है, मगर जहाँ पे इकनॉमिक या मुआशी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो मुलाजमत में ख़वातीन के हैसियत है, हालात हैं, उसमें हम सबसे मेरे ख्याल से नंबर 2 हैं, नीचे से नंबर 2 हैं पूरी दुनिया में। तो इस लिहाज से ठीक नहीं है, मगर मुख्तलिफ़ सूबों में इस पे काम हो रहा है। और अगर आप 2015 में देखें तो कुछ आदाद व शुमार में बेहतरी आई है और कुछ आदाद व शुमार में कोई तब्दीली नहीं आई है। और किन आदाद व शुमार में तब्दीली नहीं आई है फौजिया, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। अच्छा, अगर आप तशद्दुद को ही देखें तो पाकिस्तान भर में तशद्दुद के वाक़यात में उसका तनासब बढ़ा है, पूरी दुनिया में खैर बढ़ा है, हर मुल्क में बढ़ा है, मगर पाकिस्तान में भी बढ़ा है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का तनासब बढ़ा है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म इक़साम के तशद्दुद है, जिसमें कि गैरत के नाम पे कत्ल जैसा है और तेज़ाब गर्दी है, फिर सड़कों पे हरासा करना या काम की जगह पर हरासा करना, और फिर उससे भयानक जो ज़्यादा जराइम है जैसे कि कत्ल है और रेप है, इस टाइप के जो अदाद शुमार उनमें जनरली मेरे ख्याल से बड़ी हैं, वो उनकी उसका प्रोपोर्शन बड़ा है। हाँ, पंजाब का तो ये कह सकती हूँ कि जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं उनमें खुशाइन बात यह है कि इसमें कमी आई है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी संजीदगी से गौर भी हुआ है, इसके लिए इक़दाम लिए गए हैं। तो पिछले साल में 2015 में इसके वाक़यात में कमी आई है। ठीक है। और फौजिया साहब, आप जो बता रही हैं कि बहरहाल तशद्दुद के वाक़यात में अगर बहसीत मजमूई हम इजाफा देख रहे हैं 2015 में, इसका मतलब है कि ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए बिल की तो हमें और ज़रूरत है। सो उस पर जो रद्द अमल अब तक हमारे सामने आया है मुख्तलिफ हलकों का, वो सूरत हाल को मज़ीद तशवीशनाक या कम अज़ कम मायूस कुन नहीं बना रहा? मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको तशवीशनाक या मायूस कुन बना रहा है। वो सिर्फ उस मुआशरे की अक्कासी करता है जिसमें हमें ऐसे कवानीन लाने की ज़रूरत है जहाँ पे औरत को तशद्दुद से बचाया जाए। समझ ये नहीं आ रही कि इस पर बहस क्यों हो रही है, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक में ख़वातीन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे घरेलू तशद्दुद का कानून मौजूद है। सऊदी अरेबिया, जिसको हम काफ़ी उससे गाइडेंस भी लेते हैं मजहबी तौर पे भी, वहाँ पे पिछले साल ख़वातीन के 2013 में बल्कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद का एक बहुत ही सख्त किस्म का बिल आया, जिसमें कि उसको क्रिमिनलाइज़ किया गया और उसके लिए फ़ौजदारी कानून के तहत सज़ाएँ बनाई गई। फिर इसी तरह से सिंध में भी 2013 में कानून आया
घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए, और 2014 में बलूचिस्तान में आया। तो अब 2015 में जो आया है और फिर दोबारा से इस पर शोर ये मचा है, तो उससे पता ये चलता है कि जो जहनीत है वो भी तब्दील नहीं हुई है, और कुछ मुआशरे का सहारा लेके या फरसूदा रसूमात का सहारा रह के लोग चाह रहे हैं कि हम आगे ना बढ़ें और उसको क्रिटिसाइज करें, और वो ये कह रहे हैं कि इससे कता कलामी, इसका मतलब है खाली बिलों से तो काम नहीं होगा, ये जो जहनी तब्दीली का नुक्ता आगाज़ है ये क्या बनेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाली बिल से काम नहीं होगा, खाली कानून से काम नहीं होगा, मगर कानून एक बहुत ही उम्दा स्टार्ट है, क्योंकि अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो फिर किसी किस्म का इंसाफ मिलने की तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना। आप देखिए कि अभी जो मेरे अपने मुशाहिदे में है कि सैकड़ों ख़वातीन आके शिकायत करती हैं घरेलू तशद्दुद की मिसाल के तौर पे, तो जब उनको पुलिस के पास लेके जाया जाता है तो कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से जुल्म देख के लोगों का दिल हिल ही जाता है, मगर वो नहीं कर सकते क्योंकि घर के अंदर जो तशद्दुद होता है उसको पकड़ने के लिए उनके पास कानून नहीं है। बहुत शुक्रिया। फौजिया वक्कार साहिबा हमसे बात कर रही थी, पंजाब कमीशन ऑन वुमेन स्टेटस, और इत्तफाक कर रही थी इस बात से कि सिर्फ कानून साजी पाकिस्तान के तनाजुर में या बिल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़वातीन के हवाले से माशरे में बहसियत मजमूई जो सोच पाई जाती है वो हमें तब्दील करना होगी, तभी हम किसी आलमी कोशिश का हिस्सा बन सकेंगे जो कि जिनसी मसावात के लिए की जा रही है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।